औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 72 के मेहमान और मैं हूँ आसा जाफरी। नाजरीन, 72 के मेहमान में मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी शख्सियात को हम इंटरव्यू करते हैं, दावत देते हैं। कहीं जो है वो हम उनके पास ख़ुद चले जाते हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए, और बाज़ औक़ात ये है कि जब वो गैर ममालिक में हों, ओवरसीज़ हो, तो फिर ये है कि स्टूडियो में जो है उनमें बैठ के हम उनका प्रोग्राम करते हैं, उनकी सियासी समाजी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उनकी अचीवमेंट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो आज 72 के मेहमान बने हैं नॉर्वे की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत नासिर गोंदल साहब। नासिर गोंदल साहब के हवाले से आपको बताएं कि नासिर गोंदल साहब का ताल्लुक जो है वो ज़िला रहीम यार ख़ान से हैं। वैसे तो गोंदल जो है ये सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये भी उनसे पूछेंगे कि वो रहीम यार ख़ान से हैं। और उसके अलावा जो है वो एम ए सियासियात उन्होंने किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, कुछ अर्सा तक पाकिस्तान टेलीविज़न से भी मुंसलिक रही हैं, PTV में खिदमत सर अंजाम दी हैं। उसके बाद गुज़िश्ता 25 साल से नॉर्वे में मुकीम हैं, वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अगर मैंने सारा बता दिया तो फिर हम उनसे क्या पूछेंगे। तो चलते हैं नासिर गोंदल साहब की तरफ और उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर गोंदल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर आपने मैं सर आपका शुक्रगुजार कि आप 72 72 के मेहमान बने हैं। तो सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं, और सर अपने हवाले से जो है वो बताइए ताकि हमारे जो पाकिस्तान समेत ओवरसीज़ दोस्त आपको देख रहे हैं। नासिर गोंदल साहब, सबसे पहले तो जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ओवरसीज पाकिस्तान के लिए इस तरह का एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है इंटरटेनमेंट में उसमें इजाफा किया। मुझे सर नॉर्वे में आए हुए 25 साल हो गए हैं, और उसकी वजह ये है कि 1970 में मेरे तमाम वो अपनी ननिहाल जो इब्तदा हैं। के हवाले से अगर बताएं नासिर भाई, अगर 25 साल से पहले की ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा बताइए, जो लोग आपको जानना चाहते हैं कि नासिर गोंदल साहब बचपन में कैसे थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से तालीम हासिल की, थोड़ा सा जो है वो ग्रेजुअली सर लेके आइए, फिर उसके बाद ओवरसीज़ की तरफ चलेंगे कि जब आप नॉर्वे की तरफ गए हैं। सही है। ऐसा है कि मेरे जो अबाव अजदाद हैं वो जलालपुर गट्टा से बिलोंग करते थे, और उन्होंने 1940 के अंदर रहीम यार खां में जाकर जो आबादकारी का जो सिलसिला था वहाँ चले गए, और मैं वही ब्रॉटअप हुआ, वही मैंने स्टडी की। और रहीम यार खान से मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इस्लामाबाद आया, और वहाँ मैंने ये 1988 उस वक्त कंप्यूटर की शुरुआत हो रही थी, और मैंने कबूल लैंग्वेज में ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया कबूल लैंग्वेज में, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन मैंने ज्वाइन किया। लेकिन ग्रामीण उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन ही पाकिस्तान में इंटरटेन का सबब बनता था, और वही जो जितनी भी न्यूज़ और ड्रामा की जो फैसिलिटेशन अवाम में वहाँ पहुँचाता था। लेकिन टीवी ज्वाइन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे करंट अफेयर का प्रोड्यूसर बनना है, और उसके बाद मुझे पता चला कि करंट अफेयर का प्रोड्यूसर बनने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस में मास्टर करना चाहिए, तब आप करंट अफेयर का प्रोड्यूसर बन सकते हैं। तो PTV को ज्वाइन करते हुए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, महज इसलिए कि मैं करंट अफेयर का प्रोड्यूसर बनना चाहता था। लेकिन सही। जैसे तो मैंने मुझे बताया यहाँ पे कि एक ज़िमनी सवाल जो है वो नासिर भाई मैं साथ साथ आपसे करता जो ये बताइए कि एक तो ये है कि आपके तरफ जो है वो अगर कोई किसी ने मोबाइल पे ऑन किया हुआ तो वो ज़रा बंद करवा दीजिए, ताकि चूँकि आपकी आवाज़ की रिसेप्शन जो है वो फिर डिस्टर्ब हो रही है। तो ये बताइए कि आपके जो है वो जब आपने PTV ज्वाइन किया तो आपने सोचा कि जो पोलिटिकल साइंस में MA किया जाए क्योंकि आपको करंट अफेयर प्रोड्यूसर बनना है। तो ये बताइए कि उस वक्त जो है वो सहाफ़त में जर्नलिज्म में मास्टर नहीं होता था?
ہوتا تھا، لیکن چونکہ جو میرے سینئر پروڈیوسرس تھے وہاں، انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ میرا خواب تھا کہ میں پارلیمنٹ سے یا جو پولیٹیکل جو کوریج ہے پرائم منسٹر کے ساتھ جو لوگ جایا کرتے تھے، تو وہ بڑا ایک گلیمر تھا کہ میں بھی یہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ نیوز کو جوائن کروں. تو اس کے لیے مجھے پولیٹیکل سائنس سے واقفیت اور جاننے کے لیے کہا گیا، اور ماسٹر کی مجھے انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ پولیٹیکل سائنس کے ماسٹر ہو تو پھر آپ کو اس نیوز کے سیٹ اپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی اگر آپ پارلیمنٹری جو ہے کوریج کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور اس وقت کوئی زیادہ صحافت بہت زیادہ دورہ نہیں تھا، لوگ اس میں بہت کم جایا کرتے تھے. تو مجھے جو جیسے سجیسٹ کیا گیا یا جو ریکوائرمنٹ مجھے بتائی گئی تو یہی تھی کہ آپ پولیٹیکل سائنس میں اگر ماسٹر ہوں گے تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں. تو پھر اسی لیے میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا. صحیح. اور جب گورنمنٹ آف جاپان نے پی ٹی وی کو ایک نیوز چینل ایجوکیشن چینل تحفے کے طور پر دیا اور پی ٹی وی 288 میں بنایا گیا، تو میری پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پی ٹی وی 2 میں ہی تھی، اور وہی میں نے اپنے 5 سال گزارے. لیکن جو ہی یہ مرحلہ آیا کہ میں پروڈیوسر کی کاوش کرتا یا وہاں بنتا، کیونکہ میرے نانحال جو ہیں وہ ناروے میں مقیم تھے، تو مجھے یہاں آنا پڑ گیا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ 95 پی میں ٹی وی کے اندر جو ہے وہ ناصر بھائی آپ 5 سال بطور پروڈیوسر آپ نے خدمات سر انجام دی. ظاہر ہے کہ آپ صحافی رہے ہیں، اور صحافی جو 4-5 سال جس نے کام کیا ہوتا ہے پھر شوق بھی ہوتا ہے، تو مرتے دم تک جو ہے وہ صحافت سے شغف رہا ہے، تو دلچسپی کبھی جاتی نہیں ہے چاہے بعد میں بندہ پروفیشن چینج کر لے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آپ کا ننیال جو تھا وہ ناروے میں تھا، تو پھر وہاں سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چھٹیاں لے کے گئے یا ریزائن کیا سٹوری بنی وہ بتائیے. جی میں سر 2 سال کی ایکس پاکستان لیو لے کر ناروے آیا تھا، اور سوچا تھا کہ اگر وہاں ایڈجسٹ ہو گیا ذہنی طور پر اور ہر طرح سے، تو میں واپس ادھر ہی رہوں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا. صحیح. تو مجھے یہ ملک اچھا لگا، راس آ گیا، اور میں نے یہی جو ہے وہ رہنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے پی ٹی وی کو چھوڑ دیا. لیکن میں نے ایک تصحیح کر دوں، وہ یہ کہ میں نے جب پی ٹی وی جوائن کیا تھا تو وہ میں نے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا. اچھا. لیکن میری جو کاوش تھی یا جو میری کوشش تھی وہ پروڈیوسر بننا تھی، تو اسی لیے میں نے پھر ماسٹر ڈیوریشن پی ٹی وی میں نے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں نے ماسٹر کیا. صحیح. تو بالکل، ناروے مطلب ہم سمجھ گئے آپ کی بات. جب آپ نے پی ٹی وی جوائن کیا تو آپ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور آپ نے ایم اے سیاسیات اس لیے کیا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کرنٹ افیئر کا پروڈیوسر بنیں اور پارلیمنٹری جو امورز ہیں ان کو بھی آپ جا کے کور کریں، اور مختلف جو ہے وہ ٹھیک سمجھ میں آ گیا. اچھا، اس کے بعد پھر آپ باہر چلے گئے اور وہاں پہ چھٹیاں لے کے آپ جو ہے وہاں پہ گئے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کام سٹارٹ کیا، کس طرح جو ہے وہ پاکستان سے دیار غیر میں جب گئے تو یقینی طور پہ ننیال کا سپورٹ تو تھا ہی، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے پیروں پہ آپ نے خود ہی کھڑا ہونا تھا، تو کیا کام سٹارٹ کیا آپ نے؟ جی، اس سے یہ ایک بڑا اچھا مجھے ایکسپیرینس جو میں پی ٹی وی سے لے کر آیا تھا. تو میں نے سب سے پہلے تو یہاں نارویجن لینگویج قطعی مختلف ہے انگلش سے، اور اس کے الفابیٹس اور اس کی ساؤنڈس ٹوٹلی مختلف ہیں. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ میں نارویجن لینگویج سیکھتا. نارویج لینگویج سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کیا، اور مجھے ایک ڈپارٹمنٹ نے میرے پریویس ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے پارٹ ٹائم جاب کے لیے آفر کی، اور وہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا بی بی ایس. اس سے مطلب تھا کہ بینک بتالنگ سینٹرال، بنکن بتالنگ سینٹرال ہم ناروے میں کہتے ہیں، کیونکہ پروننسیشن وہی مجھے کہنا پڑے گا. یہ ایک بینکنگ ڈپارٹمنٹ تھا جو مختلف بلز جو لوگ پے کرتے ہیں ان کو رجسٹر کیا کرتا تھا. صحیح. تو مجھے وہ دلی میں اپنی نارویجن ایجوکیشن کے ساتھ موقع ملا کہ میں سیٹرڈے سنڈے اور فرائیڈے کو میں اس ڈپارٹمنٹ میں پارٹ ٹائم کام کیا کرتا. اور اس کے بعد میں نے یہاں ایک کیش اینڈ کیری اسٹور بنایا اپنے فیملی، اپنے بردر کی ہیلپ سے.
اور اس کو میں نے 2-3 سال چلایا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ جب آپ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو نارویجن کلچر اور زبان سیکھنے کے کم مواقع ملتے ہیں، کیونکہ جاب کے بعد آپ اپنی کمیونٹی میں ہی ہر وقت بول چال اور دوسری جو کلچرل ویلیوز ہیں اس میں آپ رہتے ہیں، تو یہ میں سیکھ نہیں پاؤں گا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں دور دراز کسی گاؤں میں، ناروے کے گاؤں میں، جہاں میں اکیلا ایگزسٹ کروں، جہاں میں خود لوگوں سے مکالمہ کروں، بات چیت کروں، ان کو نزدیک سے دیکھوں. تو اوسلو جو کیپٹل سٹی ہے وہاں سے 200 کلومیٹر دور میں ایک گاؤں میں چلا گیا، ایک کیش اینڈ کیری اسکول وہاں بنایا، اور وہاں پھر میں نے ایک ریسٹورینٹ بنایا. اور اس طرح میں نے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پاکستان میں کبھی ایک کیل کو بھی نہیں جو ہے نا استعمال کیا تھا. کبھی میں نے کوئی جو لیبر ورک ہے وہ نہیں کیا تھا. اور ناروے میں مجھے تمام وہ کام میں نے کیے جو پاکستان میں حد تک سمجھے جاتے تھے، جو پاکستان میں مایوس سمجھے جاتے تھے، جو پاکستان میں اس ڈر سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو وہ میں نے مجھے کام کرنے پڑے. اور چونکہ یہاں سوسائٹی میں رویہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت تھا کہ یہاں آپ کے پیشے سے آپ کیا کر رہے ہیں ان چیزوں سے کبھی کوئی غرض نہیں رکھتا. ہر انسان فریلی اپنی خواہش کے مطابق کام انجام دے سکتا ہے. تو میں نے بھی اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھایا اور دن رات وہ کام کیے جس سے میں اپنے آپ کو ترقی دے سکتا تھا، جس میں میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا تھا. پھر میں نے ریسٹورینٹ بنایا جس میں نے کارپینٹنگ اس ریسٹورینٹ میں خود کی. اس میں تمام جتنے بھی جو انفراسٹرکچر اس کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے وہ میں نے خود بنایا. اور اس طرح میں نے اپنا پہلا ریسٹورینٹ بنایا. صحیح. ناصر بھائی اور جو ہے وہ میرا غالباً آپ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی دوست پروگرام لائیو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، انہیں کہیں کہ اگر آپ آڈیو میوٹ کر دیں یا آپ کے کمرے سے اٹھ کے کہیں دور چلے جائیں، کیونکہ وہ آپ کی ریسیپشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی، وہ ڈبلنگ ہو رہی ہے آواز میں. صحیح ہے. ایکچولی ایسا یہاں نہیں ہے کوئی بندہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ویل ابھی جو ٹھیک ہے. ہے وہ اچھا آپ نے کیش اینڈ کیری کا کام کیا اور آپ نے وہاں پر وہ ایسے کام بھی کیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر چونکہ جو ہے وہ آپ کے پیشے سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی، ہر ایک پیشہ جو ہے وہ وہاں پر معتبر سمجھا جاتا ہے اور ہر ایک پیشے کی عزت کی جاتی ہے. در حقیقت بحیثیت مسلمان دیکھا جائے تو انسانیت جو ہے وہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا سبق دیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو آپ کو غیر ممالک میں اس کا عملی ثبوت ملتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی میرے لیے کہ یہاں مجھے سیکھنے کا موقع ملا. یہ ایک کمپیٹنسی ہے جو انسان اپنے اندر داخل کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر خود کام کرنے سے آپ اس چیز میں نالج حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ کا وہ ایک تجربہ بن جاتا ہے اور آپ ساری زندگی اس کام کو جان سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک دوسری چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ 2-3 سال پہلے میں نے اپنے گھر کی چھت، جو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، وہ میں نے خود چینج کی. اپنے گھر کی چھت جو تقریباً 200 اسکوائر میٹر چھت ہے وہ میں نے خود بدلی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے گھر کے سامنے ایک منسٹری آف ڈیفنس کا ڈائریکٹر رہتا ہے جو نارویجن ہے، ایتھنک نارویجن ہے، اور اس نے اپنے گھر کی چھت خود بدلی. تو میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ شخص کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو میں نے بھی اپنے گھر کی چھت خود بدلی. اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا ایکسپیرینس ڈیولپ کیا، اور دوسرا آپ نے جو فائنینشلی بھی خاصا سیو کر لیتے ہیں. تو یہ مرحلے پاکستان میں ایسے جو ہیں ہے کہ وہ جو تو جو پاکستان. ہے وہ اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ آپ کام کاج کرنے کے لیے لوگ رکھ لیتے ہیں
آسائش کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست تصور کیا جاتا ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے بالکل سامنے جو ہے وہ ناروے کی ایک بڑی شخصیت جو ہے، اگر وہ اپنا گھر کا چھت اپنے ہاتھوں سے چینج کر سکتی ہے تو پھر آپ کو کیا دقت ہے. اور آپ نے جو ہے وہ یہ بھی کام کیا اور ساتھ اپنی بہت ساری سیونگ کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سر اس کے بعد میں اس دربن سٹی میں دوبارہ جب میں ویل ہو گیا، تھوڑا سا اپنے آپ کو میں نے ڈیولپ کر لیا، تو میں دوبارہ اپنی کمیونٹی میں واپس آیا اور میں نے محسوس کیا کہ جہاں جو پولیٹیکل لیول پر ہماری کمیونٹی وہ خاصی کمزور ہے اور وہ دلچسپی نہیں لیتی ہے ایسے کاموں میں جہاں ہمارے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ایسا پلیٹ فارم جہاں اوورسیز کے بارے میں ایسے عجیب فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہمارا ان پٹ نہیں ہوتا، ہماری طرف سے کوئی وہاں بات کرنے والا نہیں ہوتا. تو ایک ہجان سی کیفیت ہے، کیونکہ ایتھنک نورویجن کمیونٹی جو ہے ان کو ہمارے طور طریقوں، ہمارے سوچ اور ہماری کلچر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ہمارے بارے میں ایک نیگیٹو رائے قائم کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان کا مکالمہ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ ان کی انٹریکشن نہیں ہوتی. تو مجھے بھی ایسی جگہوں پہ ہمیں جا کر بیٹھنا چاہیے جہاں ہمارے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں. تو میں نے پھر یہاں ایک پارٹی ہے جو بڑی اچھی مجھے لگی، جس کا مینیفیسٹو، جس کا منشور ہمارے امیگرینٹس کو بڑا اچھا تھا، مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے بڑی پازیٹیو تھی. وہ سوشلسٹ لیفٹ پارٹی تھی اور اس کو میں نے جوائن کیا، اس کا میں ممبر بنا. ان کی میٹنگز میں نے جانا شروع کیا، ان کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنی شروع کی. تو وہ 2012 میں انہوں نے مجھے پہلی دفعہ اپنی پارٹی کی طرف سے کے لیے ٹکٹ دیا. صحیح. اور 2012 سے اب تک میں اپنی پارٹی کی طرف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی میونسپل کارپوریشن میں. ہمارا یہ جو سٹی ہے یہ اوسلو سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس کی آبادی جو ہے وہ 1 لاکھ ہے. اور میں صرف پاکستانی کمیونٹی کو لیڈ نہیں کرتا، میں اب پوری جو نارویجن ایتھنک سوسائٹی ہے اور اپنی جو سوسائٹی ہے ان سب کو اپنی پارٹی کی طرف سے ریپرزینٹ کرتا ہوں میونسپل کارپوریشن میں. اور جہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں اپنے شہر کو ترقی دینے کے لیے، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے، اسکول سسٹم جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کے انڈر ہوتا ہے، اس کی بہتری کے لیے، اپنے بچوں کی فلاح کے لیے ہم وہاں بیٹھ کر فیصلے بھی کرتے ہیں اور اوور واچ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے، کیسے سوچا جا رہا ہے اور ہم اس میں کیسے ان پٹ دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے کہا کہ جو ہے وہ سیاست میں آپ وہاں پر مقامی سطح پر اس لیے آئے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتی تھی. تو جب دلچسپی آپ نہیں لیں گے تو یقینی طور پر وہ آپ کے اوپر فیصلے امپوز ہوں گے. آپ کے کلچر کے حوالے سے ان کو اندازہ نہیں ہوگا. جب تک آپ ان کے ساتھ گھلیں گے، ملیں گے نہیں، سیاسی سرگرمیوں میں آپ حصہ نہیں لیں گے تو آپ اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تو اس کی کیا وجوہات ہے وہاں پر ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے اور پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کیوں زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتی؟ اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں، وہ جو پہلی جنریشن تھی وہ انہیں لینگویج پرابلم جو ہے نا وہ زیادہ تھے، اور ان کے اندر جو لینگویج اگر آپ کو نہیں آتی، آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بھی اتنا گروتھ اپ نہیں ہوتا. تو وہ ایک خوف سا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ پتہ نہیں یہ نارویجن ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے اگر آپ کو زبان نہیں آتی. تو بیریئر زبان تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ہماری کمیونٹی، ہمارے بچے جو یہاں براٹ اپ ہوئے ہیں وہ پولیٹکس میں خاصی دلچسپی لیتے ہیں. اور مجھے یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ناروے کے ہر لیول پر پاکستانی جو بچے ہیں، جو نارویجن پاکستانی ہیں، وہ اپنے کلچر کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی زبان اردو کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نارویجن جو پلیٹ فارمز ہیں پولیٹیکلی ہو چاہے وہ معاشرے کے دوسرے حصے ہوں، ہر محاذ پر پاکستانی ینگسٹر جو ہیں، بچے اور بچیاں، وہ پوری طرح اپروو کر رہی ہیں کہ پاکستان ایک بڑا زرخیز ملک ہے اور وہاں بے شمار ٹیلنٹ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے
کہ ناروے میں ناروے کا جو ہے وہ ایک پاکستانی ینگسٹر ہے، اور ناروے کی پارلیمنٹ ہے، اس میں ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بھی ایک پاکستانی رہ چکے ہیں، نارویجن پارلیمنٹ میں پاکستانی رہ چکے ہیں، اور ابھی جو نارویجن لیبر پارٹی ہے اس کی جو نیکسٹ ہیڈ ہے، اگر لیبر پارٹی جیت جاتی ہے تو اس کی جو ہیڈ نیکسٹ ہے وہ پاکستانی ایک خاتون ہے، ان کے والدین پاکستان سے یہاں آئے تھے. تو یہ ہم نے خاصا اچیو کیا ہے اس ملک کے اندر. ہم نے خاصا، جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے نارویجن امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں 13 سال جو ہے ایز اے ایگزیکٹو آفیسر کی پوزیشن پر کام کیا ہے. اور زبردست. یہ میں فخر سے بتا سکتا ہوں کہ میں تو پاکستان سے آیا تھا، میں یہاں براٹ اپ نہیں ہوا، میں نے یہاں کوئی پراپر اسٹڈیز نہیں لی تھی، لیکن میری پولیٹیکل سائنس کا ماسٹر جو میں نے پاکستان سے حاصل کی تھی اور جو میں نے یہاں کا زبان سیکھی، اس کا جو کمبینیشن ہے اس سے مجھے نارویجن امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں 13 سال سرو کرنے کا موقع ملا. اور جہاں یہ بھی پتا چلا کہ امیگریشن کی پرابلمس کیا ہیں، پاکستانی سوسائٹی کن پرابلم فیس کر رہی ہے، کہ کون سے مرحلے ہیں جن میں پاکستانی کمیونٹی کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. تو وہ ابھی میں نے 2016 میں وہ جاب چھوڑی ہے اور اب میں ایک دوسرے نارویجن ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سینئر ایگزیکٹو آفیسر کی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو آپ بتا رہے بڑے ہیں ناصر ٹیلنٹفل گوندل ہیں. صاحب، جو آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جتنا بھی آپ سرو کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ پاکستان کا فخر ہے آپ کے، آپ جو ہے وہ وہاں پر ایگزیکٹو لیول پہ سرو کر رہے ہیں. تو جب بھی بات ہوتی ہے تو یقینی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ناصر گوندل جو ہے وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہاں پر رہنے والے پاکستانی کمیونٹی جو ہے ان کے بھی سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے آپ ہوں یا اور دیگر جتنے بھی لوگ ہوں جو اس پوزیشن پر جو ہے وہ کام کر رہے ہوں. جی یہ درست ہے یہ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اب خاصے اچھے لیول پر اب انہیں اس معاشرے میں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ بہت خوش آئندہ بات ہے کہ ہماری جو اگلی جنریشن جو ہے وہ اس معاشرے کا ایک بہترین کارآمد حصہ ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو اپنے اچھے پازیٹیو سینس میں منوا رہی ہے. صحیح، زبردست. اچھا آپ فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے، تو سر یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستانی ہمارے بچے ہیں جو یہاں سے بھاگ کے جاتے ہیں ایران اور پھر اس کے بعد ترکی اور یونان، اور یہ تو مطلب کیا دیکھتے ہیں، مطلب کیوں اس طرح کا، کیوں لیگل طریقے سے جو ہے یہ کسی بھی ممالک میں، اگر لیگل طریقہ یہ لیگل وے ہے کسی بھی ملک میں جانے کا، تو پھر آپ ان لیگل وے سے کیوں جاتے ہیں؟ سر یہ بڑی دکھ والی بات ہے یہ کہ ہمارے بچے کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ ٹرکی میں ڈنکی لگاتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ان بچوں کے لیے کم اور ان کے والدین کے لیے زیادہ ہے، اور مملکت خداداد پاکستان کے پولیٹیشنز کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس بارے میں سوچیں کہ یہ جن ملکوں کی طرف ہم بھاگتے ہیں، جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں، ان ملکوں کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جو مملکت خداداد پاکستان کے پاس ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے. وہاں صرف اگر کمی ہے تو گڈ گورننس کی ہے. اچھے ایماندار پولیٹیشن کی کمی کی وجہ سے ہمارے بچے دوسرے ملکوں میں دھکے کھاتے ہیں اور وہ یہاں آنے کی کوشش میں اپنی زندگیاں کھو دیتے ہیں. صحیح. لیکن یہ بتائیے ناصر بھائی کہ ابھی کی جو موجودہ حکومت ہے آپ کی، تبدیلی سرکار جو ہے، اس کو لانے میں جو ہے اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، بہت زیادہ فنڈ کیا ہے، بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر آ کے جو ہے وہ وہاں سے اپنی نوکریاں چھوڑ کے پاکستان آ گئے ہیں، لیکن ان کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. تو سر یہ جب گورنمنٹ میں اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی اور پھر ان کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ بھی دور نتائج جو ہے اس سے جو ہے وہ ان کو نظر انداز کریں گے اور اس طرح کے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے، تو پھر سر پاکستان کی حالت کو بدلا تو نہیں جا سکتا؟ یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے
کہ خان صاحب کی گورنمنٹ سے ہم نے بے شمار توقعات لگا رکھی تھی، اور ہم امید ابھی خیر توقعات ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی 2-2.5 سال باقی ہیں، لیکن ایز اے پاکستانی مجھے بڑی سخت مایوسی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ میں بھی خان صاحب کا پیروکار ہوں، تحریک انصاف کا میں ممبر ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے خان صاحب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پارٹی کو، تحریک انصاف کو اس لیے جوائن کیا تھا، ہم نے آپ کے بازو مضبوط اس لیے کیے تھے کہ میرے وطن کے بچے، ان کو روزگار ملے گا، پاکستان سے کرپشن ختم ہوگی، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا کوئی کارنامہ ہم سر انجام نہیں دے پائے جس سے ہم خان صاحب کی اس اپوائنٹمنٹ کو، خان صاحب کے اس اقتدار کو یہ محسوس کر سکیں کہ یہ ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پچھلے 2 دن پہلے اوورسیز پاکستانی جو ادارے غیر میں بستے ہیں، ان کا ایک اوورسیز او آئی سی، تحریک انصاف میں او آئی سی ایک ارگان بنا ہوا ہے جس کا کام اوورسیز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، کوارڈینیشن اور پارٹی کو فعال بنانا ہے۔ اور اس او آئی سی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب، انہوں نے ٹورنٹو 360 چینل پر بیٹھ کر کل یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو پاکستان پی اے ٹی آئی سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کو ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ادارہ بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بائی لاز کو عوامی قانونوں اور جمہوری روایتوں کے مطابق بنایا جائے، وہ میرے لیے پی ٹی آئی کے خزاں کے پتوں کی مانند ہیں جو آئے اور مر گئے چلے گئے۔ بڑا سخت افسوس ہوا کہ ہم خزاں کے پتے، ہمیں انہوں نے خزاں کے پتے قرار دیا۔ ہم تو 10 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس امید سے تھے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو ہماری امنگیں جو ہے بھر لائیں گی، خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا، خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو پاکستان دن دگنی اور رات دگنی ترقی کرے گا۔ وہ مسعود جو ہیں عبداللہ ریاض صاحب، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ یہ فلسفہ زندگی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، حالانکہ پارٹی ورکر جو ہے وہ پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے، وہ پارٹی کی قوت ہوتا ہے، پارٹی ورکر ہی اپنی پارٹی کو اوپر لے کے جاتا ہے اور لیڈرشپ کے منصب تک پہنچتا ہے۔ یہ منطق مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا یہ نیا فلسفہ، جمہوریت کا فلسفہ، کہ وہ موروثی پولیٹکس کی، ایسا لگا مجھے جیسے وہ موروثی پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا چونکہ وہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ وہاں موروثیت ہے، وہاں غلامی ہے، کارکن وہاں غلام کی حیثیت سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ نون لیگ، نواز شریف پارٹی اور پیپلز پارٹی میں کارکن کی حیثیت ہاتھ باندھنے کے لیے صرف ہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ پارٹی لیڈرشپ سے بات کر سکے۔ لیکن پی ٹی آئی، تحریک انصاف کو ہم ایسا ادارہ نہ بننے دیں گے، نہ کوئی بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ نچلا طبقہ جو نیچے جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا ڈاکٹر عبدالریاض صاحب نے کہ ہمارا کام اوورسیز پاکستانی سے صرف فنڈ لینا ہے، ان کا کوئی گراف، کوئی ایسا کنیکشن پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان میں کہیں نہیں بنتا کہ ہم انہیں کہیں ایڈجسٹ کریں۔ میری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کا اوورسیز ورکر جو ہے وہ پاکستانی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کا حصہ بنے، پارلیمنٹ میں جا کر اپنی بات کہہ سکے، صوبائی اسمبلی میں جا کر اپنی بات کہہ سکے کہ انہیں کیا کیا پرابلمز ہیں۔ ہمیں صرف ریڑھ کی ہڈی کہہ کر یہ پاکستانی معاشیت کا حصہ ہے، یہ پاکستانی معاشیت صرف آپ سے جو ہے وہ ناصر بودل صاحب آپ ہڈی بالکل ہیں۔ بجا فرما رہے ہیں، آپ سر سونے کی چڑیاں ہیں،
آپ وہ مرغی کے انڈے دینے والے جو ہے وہ لوگ ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کو وہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے واقعی بچائیں ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ نشاور کر دیتے ہیں، اور یہاں پر آ کے پھر ان کی جو ہے وہ تماشبینیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یقینی طور پر آپ جن سے بھی اوورسیز پاکستانیوں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے تو وہ موجودہ حکومت سے جو ہے وہ بالکل مایوس ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے آپ لوگوں سے اور 2.5 سالوں میں وہ جو ہے وہ وعدے جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکے، تو اس کی کیا وجوہات آپ کو کیا لگ رہی ہے کہ کیا عمران خان بذات خود جو ہے وہ بڑے شریف انسان ہیں، بڑے جو ہے ایماندار ہیں، لیکن ان کا جو حلقہ احباب ہے، جن لوگوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، وہ کرپٹ ہیں اور وہ باقی پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ خان صاحب نے ایک ایسے ملک کی بات دور سنبھالی ہے جو 70 سال سے ان عمرا نے، ان جگیرداروں نے، ان فیڈرلزم کی تقلید اور اس کو ماننے والوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ ہم خان صاحب سے نا امید نہیں ہوئے ابھی تک۔ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے، نہ وہ آسان تھے، لیکن خان صاحب کی اپنی ذاتی شخصیت جو ہے اس سے تو ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے۔ لیکن خان صاحب کے پاس چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، اور خان صاحب کے ارد گرد جو ہراول دستہ ہے وہ چونکہ دوسری پارٹیوں کے موروثی سسٹم سے آئے ہیں، وہ آج بھی اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آج بھی اپنے آپ کو کم سے بڑا اور امیر اور مزید جو ہے نا سلطنت پاکستان کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آج بھی روش جو ہے وہ وہی ہے جو کسی بھی غلامانہ سوچ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو خان صاحب کے سے ہم نا امید نہیں ہوئے۔ بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسکینڈینیوین جو ماڈل ہے وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ بھئی ہم جو اسکینڈینیویا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے 20 سال سے اس اسکینڈینیویا ماڈل کو بڑی قوت سے دیکھا ہے۔ آپ ہماری کمپیٹنسی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں نہیں آپ ہمیں بلاتے پاکستان میں، ہمیں ایسی پوزیشنز کو بلا کر ہمیں بتائیں کہ جی آپ اس سٹرکچر کو ٹھیک کریں۔ بلدیات کا نظام جو ہے وہ اسکینڈینیویا کا دنیا کا خوبصورت ترین نظام ہے۔ یہاں جتنی بھی ترقی ہے وہ وفاق گورنمنٹ نہیں کرتی، وہ لوکل لیول پر ساری ترقی ہوتی ہے۔ میں لوکل میونسپل کارپوریشن میں بیٹھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر ہم نے اپنے شہر کو، اس شہر پر کوئی اچھا لیول نہیں تھا، ہم نے اس شہر کا انفراسٹرکچر بدل کے رکھ دیا۔ ہم نے کیونکہ ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں ہم ایمانداری کے ساتھ، ایماندارانہ سوچ کے ساتھ ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ہم وہ پیسے ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں میرے بچوں کی پڑھائی اچھی ہونی چاہیے، میرے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے، میرے بچوں کے لیے میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ بہترین ہونی چاہیے۔ یہ سارے کا سارا کام یہاں کا بلدیات کرتا ہے، جبکہ پاکستان میں بلدیات کے سسٹم کو ٹوٹلی ناکارہ اور معذور بنا دیا گیا ہے، اور کوئی بھی سیاسی پارٹی بلدیاتی نظام کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کی وجہ ان کا اپنا جو قد ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے قد کی کمزوری کے لیے وہ جو سیاسی خوبصورتی ہے جو اوپر سے نیچے بلدیات تک آتی ہے وہ اس کو پنپنے نہیں دیتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ایک خوبصورت ملک، خدا کی دولت سے مالا مال ملک، محض پولیٹیکل فیلئر کی وجہ سے ناکام ہے آج تک۔ سر صحیح۔ ناروے میں 7 مہینے برف پڑتی ہے، لیکن آپ یہاں کے کیشن اسٹور میں جائیں آپ کو دنیا کے تمام فروٹس نظر آئیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن؟ جس ملک میں 7 مہینے برف پڑتی ہے اس ملک میں آپ کو کیشن اسٹور میں جائیں تو وہ آپ کو تمام فروٹس مل جائیں۔ اس کی وجہ کوئی میجک سائنس نہیں ہے، اس کی وجہ پولیٹیکل سٹرکچر ہے جو ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس نہیں کروایا، نہ ہم کروانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف پولیٹیکل جو ہے لیول ہے جو اتنا کمزور ہے کہ ہم کسی بھی ترقی کے زینے پر چڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اسکینڈینیوین ماڈل کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کرنا ہوگا۔
خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ صرف باتوں میں اسکینڈینیوین ماڈل کی بات نہ کریں، وہ عملی ایسی کاوشیں کریں کہ جس سے اسکینڈینیوین ماڈل کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ جو ناصر بھائی جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یقینی طور پہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ زبانی کلامی باتیں تو کرتے ہیں، مختلف ممالک کی مثالیں تو دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ تو چلو جو ہے وہ مانتے ہیں کہ گزشتہ جو ہے وہ 20-22 سال وہ اپوزیشن کرتے رہے، لیکن اب حکومت میں ہیں تو اب تو ان کو پاکستان کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے۔ تحریک انصاف کا مقصد یہ تھا کہ انصاف دیا جائے، اور پاکستان میں جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک انصاف نہیں ہے۔ اور جس طرح ناصر پہ بات کر رہے ہیں ناصر بھائی کہ جو ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹرکچر اس طرح کا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہر انسان ایماندار ہو جائے اور اپنے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ مخلص ہو جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ناصر بھائی آپ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں پروگرام کے آخر میں؟ سر میں پاکستانی عوام سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کام کرنے میں آر محسوس نہ کیجیے۔ جو آپ باہر جانے کی کاوش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بزنس میں انوالو کریں۔ یہ نہ دیکھیے کہ وہ بزنس کتنا چھوٹا ہے، بس آپ کسی بھی بزنس میں انوالو ہو جائیے اور اس میں محنت کرنا شروع کر دیجیے۔ ہم باہر کی طرف بھاگنے کی جب سوچتے ہیں تو اس کا مقصد شاید باہر درختوں پر پیسے لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ چنیں گے اور آ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں وہ پچھلے 15 سال سے یہاں دھکے کھا رہے ہیں لیکن وہ سیٹل نہیں ہو پائے، کیونکہ یہاں کا جو نظام ہے وہ اتنا کنٹرولڈ ہے۔ میں کیونکہ امیگریشن میں رہا ہوں، یہاں اب جب آپ انٹر ہوتے ہیں کسی ملک میں، اٹلی میں اگر آپ پہلا ملک ہے تو وہاں آپ کا فنگر پرنٹ دیتے ہیں، اور ان کا ایک سسٹم ہے جسے SCS سسٹم کہتے ہیں، شینگن انفارمیشن سسٹم۔ وہ انگوٹھا جب آپ لگا دیتے ہیں تو آپ اس ملک کے بس رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے ملک میں اگر آپ وہاں آپ کو ریفیوجل ملتا ہے، وہاں آپ اسائلم نہیں لے سکتے، وہاں آپ سیٹل نہیں ہو سکتے، آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ دوسرا ہے وہ آپ کا فکر لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اٹلی میں پہلے آئے تھے۔ تو ان کا ایک اور دوسرا سسٹم ہے جسے ہم ڈبلن کنونشن کہتے ہیں۔ ڈبلن کنونشن یہ ہے کہ جس ملک میں پہلے آپ انٹر ہوئے تھے وہ ملک آپ کو واپس لے گا، دوسرا ملک آپ کے کیس کو پروسیس ہی نہیں کرتا، وہ دوسرے پہلے ملک کو خط لکھتا ہے کہ آپ کا ایک بندہ ہمارے یہاں موجود ہے، اس کو لے لیں، تو وہ بندہ واپس ڈبلن کنونشن کے ایگریمنٹ کے ذریعے جو بائی لیٹرل ہے وہ واپس منوانا پڑتا ہے۔ تو اب یورپ میں آپ کی 20 سال لگ جائیں گے، آپ سیٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، 15 سے 20 سال دھکے کھانے میں آپ اگر انلیگل کسی ملک میں رہتے ہیں تو نہ آپ میڈیکل فیسلٹی انجوائے کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی دوسرا کام ایسا کر سکتے ہیں، نہ آپ لیگلائز ہو سکتے ہیں، نہ آپ کسی قسم کا لیگل کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ زندگی اتنی گھنونی ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں، اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے ملک، اپنے وطن سے دور اس طرح کی کھجل کھاری کرتے ہیں آپ۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر کاروبار شروع کیجیے، اس بات سے قطع نظر کہ آپ کون سا کاروبار کر رہے ہیں، اس میں آر محسوس نہ کیجیے، کوئی ٹیسٹی نہیں ہے۔ جب آپ آر محسوس کرنے لگے تو آپ قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ کام کیے جو آج ہم جنہیں کرنے پہ برا محسوس کرتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارا وطن سونے کا ہے، اسی میں رہیے، وہاں ترقی کیجیے، اور یہ جو آرٹیفیشل مصنوعی زندگی ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم ویسا بننا چاہتے ہیں۔ خوشی، ہیپینس جو ہے وہ چیزوں سے نہیں مل سکتی، ہیپینس جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی مل سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی آخری بات وہ یہ کہ مجھے آج ناروے میں ہر فیسلٹی دنیا کی جو امیر ترین آدمی کے پاس ہونی چاہیے وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن مجھے آج وہ ایک ٹوٹے ہوئے سائیکل پر سفر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ جو میں پاکستان میں کیا کرتا تھا وہ مجھے کیوں یاد آتا ہے؟ وہ اس لیے یاد آتا ہے کہ وہ بڑے خوشی کے لمحے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی گلی ڈنڈے کھیلنا اور یہ سائیکل چلانا، سائیکل کے ٹائر کے ساتھ کھیلنا، وہ مجھے یاد نہیں آنا چاہیے اگر وہ خوشی کے لمحے نہیں تھے۔
बात खुशी हैप्पीनेस जो है वो छोटी छोटी चीजों से मिल जाती है। उसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं, मटेरियलिस्टिक सोचों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, अपनी जिंदगी को दीन के साथ गुजारना हम सीख लें। और एक बात और जो रह गई है, जो अगर आप इजाजत दें तो मैं कर सकता जी जी बिस्मिल्लाह प्लीज। हूं। हमने अपने बच्चों के लिए नॉर्वे में मस्जिद की जरूरत थी। हमने एक यहाँ प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदने के बाद हमने दिन रात, मैंने और मेरे दोस्तों ने दिन रात मेहनत करके 22 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन अपनी लोकल कम्युनिटी से इकट्ठा किया। उस मस्जिद को हमने फुली कंप्लीट किया। उसमें अब हमारे बच्चे उस वहां पढ़ते हैं, दीन की रोशनी से आशनाई हासिल कर रहे हैं। हम दियारे गैर में जो सबसे ज्यादा चीज मिस करते हैं वो हमारा दीन और हमारा कल्चर है, जिसे हम हरदम मिस करते हैं। और आज हमारे पास अपनी परपस बिल्ड मस्जिद है, जो पूरे सिटी के अंदर पहली जामिया मस्जिद जो हम पाकिस्तानियों ने बनाई है, अपने बच्चों की अगली जिंदगी के लिए, उनको दीन सिखाने के लिए बनाई है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बड़े खुश हैं कि उस मस्जिद के अंदर हमने तमाम वो फैसिलिटेशन, बेसिक फैसिलिटेशन, जिसमें बच्चों के लिए स्टडी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, गुस्ल खाने, तमाम खवातीन के लिए मीटिंग पॉइंट, हर वो चीज मुहैया की है, जिससे हमारे बच्चे यहाँ की दूसरी जो मटीरियलिस्टिक जिंदगी को एंजॉय करने के साथ साथ दीन को भी सीख भी सकें और एंजॉय भी कर सकें। जी हमारी बात हुई, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। आपने इंतहाई खूबसूरत जो है वो पैगाम एंड के ऊपर जो दिया है पाकिस्तानी बच्चों को, कि आप सोचते हैं कि बाहर जब जाएंगे चाहे कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से, तो बाहर जो है वो शहद और दूध की नहरें बह रही होंगी, दरख्तों के ऊपर पैसे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर आके आपको जो है वो बहुत ज़्यादा खज्जल ख्वार होना पड़ेगा, बहुत जलील होना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है, यहाँ पर मेहनत करें। काम कोई भी छोटा नहीं होता, कोई सा भी काम करें उसमें मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको बरकत देगी, उस कारोबार में आपको इज़्ज़त मिलेगी। और दूसरा ये है कि ये मत सोचें कि पैसों से जो है वो आपको खुशी मिलेगी। खुशियाँ जो है वो छोटे छोटे कामों में तलाश करें। उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ मिसालें दी हैं कि ज़िंदगी की हर नेमतें अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है और बड़ी आसाइशों की ज़िंदगी वहाँ पे उनको मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बचपन की यादें, वो गुल्ली डंडा खेलना और वो साइकिल पे जो है वो दोस्तों के साथ सफ़र करना, ये सारी बातें जो हैं वो क्यों याद आती हैं? क्योंकि वो वहाँ पर सुकून था, वो सेटिस्फेक्शन थी। तो पैसों से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बल्कि खुशियाँ तलाश करें। खुशियों से जो है वो आपको ज़िंदगी में आसानियाँ मिलेंगी। जितनी भी धन दौलत आप इकट्ठी कर लें, लेकिन आपने खाली हाथ कब्र में जाना है, तो कोशिश ये करें कि अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ अपनी ही ज़िंदगी के अंदर जमा जोड़ कर लें। क्योंकि जितनी दौलत आप इकट्ठी करेंगे तो आपकी जो औलाद है वो कोई आपके लिए जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ नहीं करेगी। आपकी बख्शिश के लिए जो है वो कभी कभार अगर उनको याद आ जाए तो दुआ कर दें, अदरवाइज़ नहीं करें। जो कुछ आप अपने हाथ से अपनी आखिरत के लिए करेंगे वही आपके काम आएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नासिर गोंदल साहब को जो है वो हम किसी और दिन जो है वो हम ज़हमत दें, और जो है वो जो लोग लीगल तरीके से बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो हम पूरी वो नशिस्त जो है वो उन दोस्तों के लिए रखेंगे और उनसे सारे सवालात पूछेंगे कि किस तरीके से आप विज़िट के ऊपर या वैसे सेटल होने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लीगल वे क्या है। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम नासिर गोंदल साहब से ये गुफ्तगू करेंगे। असद जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।